अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो 2 दिन पहले वाक़यात हुए, कशीदगी हुई, उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान ने अपना जो हक था रिस्पांस का वो किया। अब जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी खबरें आ रही हैं, दोनों तरफ से ये इस बात का इरादा किया जा रहा है कि ये जो टेंशन है इसको ख़त्म किया जाए। अभी लेटेस्ट खबर यह है कि दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारिजा का आपस में राब्ता हुआ है और इस बात के ऊपर जो है दोनों तरफ से जो है इजहार किया गया कि जनाब आला जो हालात पैदा हो गए थे इसके अंदर ये जो कशीदगी पैदा हो गई थी कमी की जाए। इसी सारे तनाजुर में नाजरीन आज पाकिस्तान के अंदर जो कौमी सलामती कमेटी है उसका इजलास जारी है। उसके बाद ज़ाहिर है फेडरल काबीना भी मिल रही है, तो जो वहाँ पे फैसले होंगे अगर हमारे प्रोग्राम के दौरान वहाँ से खबर आ जाती है तो उसके बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मस्बत खबर यह है कि मामलात अब जो है खुश उसलूबी के साथ हल की तरफ जा रहे हैं और उम्मीद यही है कि दोनों हमसाया ममालिक जिस तरह का इजहार कर रहे हैं अपने ऑफिशियल चैनल्स के जरिए कि जो कुछ हो गया चूँकि दोनों इस्लामी ब्रदर मुल्क हैं लिहाजा आगे बढ़ना है। नाज़रीन, ज़ाहिर है मुल्क के अंदर इस वक्त सियासत अपने जोरों पे ऊपर है। तमाम अतराफ में आप देख रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें हैं वो अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर निकली हुई हैं और इस सब के दौरान जो एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, 2 टाइम फॉर्मर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, ज़ाहिर है कुछ अर्सा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे और ये कोइंसिडेंस समझ लें नाजरीन, दोनों जमातों के अंदर जब वो मौजूद रहे तो दोनों जमातों की तरफ से उनको गवर्नर पंजाब ही बनाया गया। अब लेटेस्ट ज़ाहिर है कुछ अरसा से वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा बने हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी जो खबर आई है वो ये बता रहे हैं कि लाहौर के अंदर जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी जो कैंपेन को वो लीड करेंगे और उनकी ख्वाहिश होगी कि वो लाहौर से जीतें और बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर से अगर जीत होती है तो इससे फेडरेशन ज़्यादा मजबूत होगी। तो चौधरी सरवर साहब को हमने दावत दिया अपने प्रोग्राम के अंदर, उनसे जानेंगे उनके जो माजी के तजर्बात हैं नून लीग के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, काफ लीग के साथ कुछ अरसे से हैं और अब ये जो एक नया जिम्मा उन्होंने अपने साथ उठाया है लाहौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एज ए कैंडिडेट उनको कामयाब करवाने के हवाले से, उसके ऊपर भी उनसे बात होगी। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब टाइम देने के लिए। एक तो ये बताइएगा कि एक ज़ाहिर है आपका बड़ा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है पाकिस्तान और ईरान के साथ ये जो मामलात हुए, उम्मीद यही है कि ये मामलात अब अच्छे अंदाज से हल हो जाएंगे। इस पर कुछ छोटा सा कमेंट करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। जी, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी खबर है कि दोनों मुल्कों की लीडरशिप ने रियलाइज़ किया है कि ये जो टेंशन है बिटवीन 2 ब्रदर कंट्रीज उसका जो है वो नुकसान होगा। और इन हालात में जबकि इज़राइल जो है अमेरिका और बरतानिया की मदद से पैलेस्टाइन में गाज़ा में जो जुल्म और जबर कर रहा है, वहाँ मसाजिद पे बमबारी हो रही है, स्कूलों पे बमबारी हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ पे बमबारी हो रही है, बेगुनाह बच्चों को शहीद किया जा रहा है। मतलब कम अज़ कम हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि 21st सेंचुरी में एक मुल्क इतनी बड़ी दहशतगर्दी करेगा अपने अवाम के ख़िलाफ़ और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है खामोश तमाशाई बनेगी। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि मुस्लिम उम्मा को, मुस्लिम कंट्रीज़ को आपस में इकट्ठे मिलकर इस जारहियत को कंडेम भी करना चाहिए और पैलेस्टाइन की आज़ादी के लिए भी जद्दोजहद जो है वो करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमें अब इस मसले में, इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि पहल किसने की थी, पाकिस्तान ने क्या किया था। जो हो गया, लीव द पास्ट बिहाइंड। और अब माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि देयर इज़ अ रियलाइजेशन ऑन बोथ साइड, दोनों कंट्रीज़ में, कि अब हमने अपने हालात को मामूल पे लेके आना है। चले साहब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इस तरफ। मैं पूछ लूं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सियासत की तरफ, सियासी सवाल, सियासत पे आ रहे हैं। हाँ, वो सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ चौधरी साहब से, क्योंकि चौधरी साहब आपको शायद मालूम नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि हम कुछ अर्सा पहले फारूक साहिबा के हवाले से सारी शोर पड़ा था। नौरीन फारूक का सवाल कर रहा हूँ। नौरीन फारूक, मुझे सवाल तो करने दे देना चौधरी साहब, इतने मैं प्यार से उनसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे सवाल नहीं करने दे रहे। तो चौधरी साहब ये बताइएगा कि नौरीन फारूक साहिबा के हवाले से आपको पता है बड़ा ट्रेंड चला कि नौरीन रो रही है, फिर ट्रेंड चला कि नौरीन हंस रही है, फिर नौरीन जिस दिन रोने का ट्रेंड चला था उस दिन बार बार आपकी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं
جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہونے جا رہی ہیں، تو کیا وہ شامل ہوئی تھی یا آپ مستقبل کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ وہ انہوں نے شمولیت اختیار کرنی تھی آپ کی جماعت میں مسلم لیگ کاف کے اندر؟ وہ چوہدری صاحب سارٹ بھی ہم نے رکھا ہوا، وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، وہ دیکھ لیں اور سن لیں تاکہ پھر اس کے اوپر آپ اچھے انداز سے کامنٹ کر سکیں. پہلے جو آپ نے کہا تھا. جی میں جو دوست آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں بہت مختصر میں ان کا ضرور کرنا چاہوں گا. نورین فاروق یہ بھی ہماری بہت پولیٹیشین بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور میرا خیال 1999 سے پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. جی چوہدری صاحب، کیونکہ حسن کافی اطالبے ہو رہے تھے، وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا انہوں نے جوائن کیا تھا یا ویسے ہی وہاں پہ، کیونکہ حسن کا یہ خیال ہے، نورین صاحبہ نے ان کو یہ بتایا تھا کہ وہ معصومیت میں چلی گئی تھیں اور چودھری محمد سرور صاحب ان کو بلا پسلا کے وہاں پہ لے کے چلے. انہوں نے کہا میرا بہت اچھا تعلق ہے چودھری سرور صاحب کے ساتھ، بہت عزت اور احترام کا رشتہ ہے، اور انہوں نے جب مجھے مدعو کیا تو میں انکار نہیں کر سکی، میں چلی گئی، لیکن میں پارٹی میری پی ٹی آئی تھی. چلے چوہدری صاحب بتا رہے. جی چوہدری صاحب. ود ڈیو ریسپیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہی آج ہمارے جو مسائل ہیں نا وہ بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہوتے. نورین فاروق پارٹی میں آئی تھی، نہیں آئی تھی، غلطی سے چلی گئی تھی، یہ اب ہمارے اگر ایشوز رہ گئے ہیں تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. چلیں، بالکل اچھی بات کی آپ نے، آگے بڑھتے ہیں. اچھا چودھری صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا اہم جو ہے لاہور میں آپ نے فیصلہ کیا ہے، وہ یہ کہ آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کیمپین کو لیڈ کریں گے. لاہور کے اندر آپ نے دیکھا کہ پچھلے کم از کم 2-3 الیکشنز کے دوران کے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بالکل صفایا ہوا ہے، آن گراؤنڈ ان کی کوئی پریزنس نہیں ہے. سو اتنا بڑا جو فیصلہ، یہ مشکل فیصلہ، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ایک تو وجہ یہ بتائی جا رہی ہے، آپ اس کے اوپر بیان دے سکتے ہیں اپنی کلیریفیکیشن کے، جی آپ نے پلان کر لیا ہے کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا ہے، لہٰذا یہ آپ بس ایک اچھے جسٹر کے طور پر آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے. جی جو صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ کی بالکل بات درست ہے کہ دس از اے ماؤنٹین ٹو کلائم، اور یہاں پر پی ٹی آئی مقبول جماعت ہے، یہاں پر ووٹ اگرچہ کم ہو گیا ہے بہت زیادہ نون کا، لیکن نون اینٹی نون ووٹ بھی بہت زیادہ اب پنجاب میں موجود ہے. تو ان حالات میں نے جو فیصلہ کیا وہ اس لیے کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو کا ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ بہت جرأت مندانہ فیصلہ ہے، اور پھر پنجاب سے الیکشن لڑنا، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اور پھر پنجاب کے دارالخلافے سے الیکشن لڑنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ان کا فیصلہ ہے. اس سے پنجاب میں پارٹی کو یقینی طور پر میں نے دیکھا ہے کہ ریوائیول پارٹی ہوئی ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ واپس بلاول بھٹو کی حمایت میں سڑکوں پہ کمپین کر رہے ہیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میری اناؤنسمنٹ کے بعد جو سپورٹ ہمیں امریکہ سے، برطانیہ سے، جو لوگ بے نظیر بھٹو شہید جب ایگزائل میں تھیں، جب وہ آمریت کے خلاف جدوجہد کر رہی تھیں، تو جتنے بھی میرے اس وقت ساتھی تھے تو ان سب نے مجھے ٹیلی فون کال کیے ہیں، مجھے میسیج بھیجے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور ہمیں بلاول بھٹو کو پنجاب میں سپورٹ کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اگر بھٹو صاحب یہاں سے کامیاب ہوتے ہیں تو دس از اے گڈ میسج ٹو دی اسمال پروونسز. چھوٹے صوبے جو ہیں ان کو اچھا میسج جائے گا، وفاق کو اس سے تقویت ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا فیصلہ ہے، اور یہ بات بالکل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی سپورٹ ان کے لیے آ رہی ہے میری توقع سے بہت زیادہ ہے. جی جو صاحب. چودھری محمد سرور صاحب، اس وقت آپ ملک میں 8 فروری کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری کی لیڈرشپ میں پیپلز پارٹی جو ہے اس کے کیا پراسپیکٹس سمجھتے ہیں؟ ویئر ڈو دے اسٹینڈ؟ ایز آف ناؤ پی ٹی آئی از نمبر 1، نمبر 2 از نون لیگ، اینڈ نمبر 3 از پیپلز پارٹی، اور یا آپ اس کے برعکس کوئی شکل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں چودھری غلام حسین صاحب، آپ کو مجھ سے زیادہ مجھے کوئی نہیں جانتا. آپ کو پتہ ہے کہ میں ٹائیڈ کی ساتھ نہیں جاتا. میں جب اپنا میک اپ مائنڈ کرتا ہوں وہ میں
اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ میرے ملک کے لیے کیا بہتر ہے اور اپنی ذات کا میں نہیں سوچتا. تو اس وقت ایک بات تو یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی سیاست ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ریکنسلیشن کی سیاست ہے وہ چاہتے ہیں کہ تمام پارٹیوں میں مفاہمت ہو, تمام پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ پازیٹیو ہیں. اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی, چونکہ میں پارٹی میں تو نہیں ہوں, میں تو ابھی کاف میں ہوں, کاف کا چیف آرگنائزر ہوں. میں تو اگر بلاول بھٹو صاحب لاہور سے الیکشن نہیں لڑتے تو میں تو جو ہے یہ سلسلے میں نہیں آنا تھا. لیکن ہوا دو چیزیں ہوئیں. ایک تو یہ ہوئی کہ آخری مومنٹ پہ مسلم لیگ کاف کا اور نون کا اتحاد نہیں ہو سکا, اور یہ بات مجھے 6 مہینے 8 مہینے پہلے پتا تھی کہ اینڈ پہ یہی ہونا تھا. لیکن میرے مشورے کو نہیں مانا گیا اور یہاں تک میں اپسیٹ تھا کہ میں پھر ٹی وی انٹرویو دینے چھوڑ دیے. میں 5 مہینے کسی چینل پہ میں نے انٹرویو نہیں دیا. اس لیے نہیں دیا کہ میں کوشش بڑی کرتا ہوں کہ سچ کم بولوں, خاموش رہوں. لیکن برطانیہ میں سیاست کی ہے اور کہاں کبھی کبھی سچ بولنا پڑ جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی اگر سچی باتیں کر دی میں نے, اور پھر مجھے یہ نہ کہیں بلیم مل جائے کہ میری وجہ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو چکی ہے اور کاف کو نقصان پہنچا ہے. میں بالکل کاف کے ساتھ کھڑا ہوں. بالکل صحیح. چوہی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ مسلم لیگ کاف کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن مہم تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی چلانے جا رہے ہیں, تو پھر تو سوال یہ ہے کہ آپ کی وفاداری کس کے ساتھ ہے, مسلم لیگ کاف کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ ایک بات ذرا بات کو سمجھ لیں, کنفیوز نہ کریں, مجھے سمجھانے دیں بات کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں ہے. جہاں جہاں پر کاف کا کینڈیڈیٹ ہے, جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ونیبل ہے یا کنٹیسٹ ہے, تو وہاں بھرپور طریقے سے میں کاف کو سپورٹ کر رہا ہوں. میں نے ایک پورا دن جو ہے گجرات میں گزارا ہے. ماشاءاللہ وہاں بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں, وہاں بڑی میٹنگز کیے ہیں, وہاں فلٹریشن پلانٹس کی اوپننگ کی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ گجرات میں ہماری پارٹی جو ہے وہ سیٹیں جو ہیں وہ نکالے گی. لیکن چونکہ یہ نون کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی, تو اب یہاں پر ہمارے کاف کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اپنے جو ہمارے وہاں پر سپورٹر ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہم ان کو کیا کہیں؟ ہم اس پہ ایک تو آرگومنٹ یہ ضرور بلڈ کیا جا سکتا ہے کہ جو سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اگر ان کے درمیان جو ہے الائنس ہو جائے تو اچھی بات ہے, ایک پبلکلی بتا دیں گے جی ہم ایک دوسرے کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کریں گے. لیکن ایک طرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے آپ چیف آرگنائزر ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے, اور اس کو آپ اون کر رہے ہیں, اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ظاہر ہے وہ ایک مختلف پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کے ساتھ آپ الائنس نہیں ہے, ان کو آپ سپورٹ کریں گے, تو آپ کا اپنا ورکر کنفیوز ہوگا کہ چودھری سرور صاحب کس پارٹی کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں. میرا ورکر بالکل کنفیوز نہیں ہے. میں نے پارٹی کی لیڈرشپ سے مشورہ کیا ہے, سالک صاحب سے مشورہ کیا ہے, شافع صاحب سے مشورہ کیا ہے. میں نے 127 میں سپورٹ کرنے سے پہلے ان کی باقاعدہ اپروول لی ہے, ان کی اجازت لی ہے. تو ہمارا پارٹی کا ورکر تو اس لیے, ہم تو ڈیموکریٹ لوگ ہیں, ہم نے تو اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا ہے کہ بھائی جس جس حلقے میں آپ ہیں, جس کو آپ مناسب سمجھے ہیں, ہم آپ اس کو سپورٹ کریں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں ہم اپنے ورکر کو کہیں کہ سیاست چھوڑ دیں, وہاں پر اپنے لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے کام پڑتے ہیں, سیاسی طور پہ لوگوں کو سروائیو رہنا پڑتا ہے. تو ایک تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی مشکل صورتحال ہے کہ آخری وقت میں ہمیں پتہ چلا کہ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی, جس کے لیے ہمارے چیلنجز میں بڑے ہیں. لیکن اس میں کنفیوژن کی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی دوست ہیں وہ 127 میں بلاول بھٹو کو ہماری پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں, کوئی کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہے. اچھا, ابھی آپ اپنے جواب میں آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کو شروع دن سے اس بات کا علم تھا کہ یہ جو نون لیگ اور کاف لیگ کی آپس میں پیار محبت ہے یہ سرے نہیں چڑھے گی اور یہ درمیان میں کہیں ٹوٹ جائے گی. یو بینگ کی جو پارٹی لیڈر ظاہر چیف آرگنائزر ہیں, اس وقت آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا. پارٹی کی عادت کو آپ نے بتایا نہیں بتایا. ظاہر ہے جو نواز شریف صاحب آپ کے گھر آئے وہ پہنچے,
آپ سے ملاقات ہوئی اور دونوں طرف سے شروع میں تو ہمیں بڑی اچھی باتیں لگ رہی تھی کہ یہ سارا کا سارا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. تو اگر آپ کو یہ پہلے پتہ چل چکا تھا تو میرے خیال میں ایک ٹائم پہ فیصلہ ہو جاتا یا اس وقت یہ آپ سٹینڈ لے لیتے تو پارٹی کے لیے بھی بہتر ہوتا, امبیرسمنٹ نہ ہوتی آپ کی پارٹی کو. دیکھیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں پارٹی میں شامل ہوا تھا اور پی ڈی ایم میں ہمارے 2 منسٹر تھے, تو میں نے اس وقت ان سے کہا کہ بھائی ان کے ساتھ اپنے معاملات طے کر لو, پارٹی جو ہے پی ڈی ایم گورننس ٹھیک نہیں ہے, پارٹی غیر مقبول ہو رہی ہے یہ گورنمنٹ جو ہے, تو اب ان سے آپ بات کر لیں, یہ نہ ہو کہ آپ استعمال ہو جائیں اور اس کے بعد آپ کو سیٹیں نہ ملیں تو پھر پارٹی کا کوئی بیانیہ نہیں رہے گا, پارٹی کے لیے بے شمار مشکلات ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر اپنی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی. پھر میں نے کہا کہ بھائی ان کے ساتھ میٹنگ کریں, ان کے ساتھ طے کریں. پھر میں نے یہاں تک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلے 4-5 مہینے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا. میں نے انٹرویو اس لیے نہیں دیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں کوئی بات کر دوں نون کے خلاف اور پھر ان کو بہانہ مل جائے کہ چودھری سرور نے ہمارا جو ہمیں سیٹیں ملنی تھی وہ ان کی بیان کی وجہ سے نقصان ہو گیا. تو میں نے تو آخری منٹ تک انتظار کیا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نامینیشن سے 3 دن پہلے تک مجھے بتایا گیا تھا کہ ہمارا فائنل ہو گیا ہے, 8 ایم پی اے کی سیٹیں اور 4 ایم این اے کی سیٹیں ہمیں مل گئی ہیں. لیکن یہ انہوں نے میرے ساتھ ہمیشہ ایگری کیا تھا کہ اگر ہم 5 ایم این اے اور 8 ایم پی اے سے سیٹیں کم ملی تو یہ ہماری ریڈ لائن ہوگی, ہم پھر اس اتحاد سے علیحدہ ہو جائیں گے. تو اب بھئی اتحاد سے اگر علیحدہ بھی ہو گئے ہیں تو اب کیا اسٹریٹجی ہم نے بنانی ہے, کیا مینیفیسٹو بنانا ہے, کس کے ساتھ لڑنا ہے. تو پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ابھی جن سیٹوں پہ ہم جیت سکتے ہیں ان پہ ڈٹ کر ہم الیکشن جو ہے وہ لڑیں, اور جہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں, ہمارے جہاں پر کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی وڈرا کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ بیانیہ سارا خراب ہو گیا, مشکل صورتحال ہو گئی. میرے لیے بڑی امبارسنگ سچویشن ہو گئی کہ جو لوگ وعدہ کیا تھا کہ بھئی آپ کو تو ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ لے کے دیں گے, تو اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت مشکل میں ہیں. لیکن انشاءاللہ حالات کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں, ہم سیٹیں جو ہیں کچھ نہ کچھ. جی چودھری غلام حسین صاحب, گو ایہڈ ود یور کوسچن. جی بالکل, حسین علائی صاحب اور سالک صاحب کی سیٹ ہم جیت جائیں گے. جی چودھری صاحب, چودھری غلام حسین صاحب. چودھری محمد سرور صاحب, یو کے میں طول عرض میں کافی وہاں گھوم پھر کے بھی دیکھا ہے. ہر جگہ چودھری سرور ایک بہت بڑا نام ہے, بڑا ایک ریسپیکٹڈ پاکستانی, ایک ریسپیکٹڈ پنجابی, ایک ریسپیکٹڈ وہاں, اور بہت بڑا کاروبار بھی. آپ کے بچے بھی اب وہاں پالیٹکس میں اپنا پاؤں جما چکے ہیں. اینڈ یو آر این ایسٹ فار پاکستان. آپ کو میرا خیال پارٹیوں سے اوپر ہو کے پاکستان کے لیے خدمت کرنی چاہیے. یہ پارٹیزن پالیٹکس آف پاکستان از ناٹ یور کپ آف ٹی, نمبر 1. اور اب یہ ملک جس دلدل میں اور جس جی صاحب کنٹینیو کریں, سوال پورا کریں. اور یہ جو دلدل میں ملک پھنسا ہوا ہے, خواہ اکانومی ہو, خواہ پالیٹی ہو, خواہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو, دہشت گردی ہو, ہمسایوں سے تعلق, اس سے کس طرح پاکستان کو نکالنا ہے. جیسے آپ نے جی ایس پی پلس بھی وہ حاصل کیا تھا, میں نے اگلے دن بھی ذکر کیا. ہیو یو اینی آئیڈیا ہاؤ ٹو برنگ پاکستان آؤٹ آف دس کرائسس لائک سچویشن؟ ڈاکٹر غلام حسین صاحب, آپ نے اتنی زبردست باتیں کر دی ہیں, سچی باتیں کرتی ہیں, میرے دل کی باتیں کر دی ہیں کہ دیکھیں میں برطانیہ کی پولیٹکس میں رہا, اور آج بھی اگر آپ وہاں پر جائیں, آپ کنزرویٹو پارٹی سے پوچھیں, آپ لیبر سے پوچھیں, آپ میری مخالف جماعتوں سے پوچھیں, تو وہ یہ بات کہیں گے کہ مسٹر سرور کی جو پرفارمنس تھی برٹش پولیٹکس میں وہ بہت زبردست تھی, اصولوں کی سیاست کی, ایمانداری کی سیاست کی. لیکن پاکستان میں بدقسمتی کہہ لیں یا میری بیڈ لک کہہ دیں یا ملک کی بیڈ لک کہہ لیں, اس لیے کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو کوئی ڈیل کرنا, اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن چودھری غلام حسین صاحب, کرپشن کینسر بن گئی ہے. جب میں پاکستان میں آیا تھا 2013 میں تو 10-15% کمیشن چلتا تھا انفراسٹرکچر بنانے میں, ہسپتال بنانے میں, سکول بنانے میں, سڑکیں بنانے میں, موٹر وے بنانے میں.
تو اب ہم ریورس گیئر لگا ہوا ہے کہ ملک بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے، ملک کے پاس بہے ادھار لے کے آپ نے ڈپازٹ اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں، اور کرپشن کا لیول 55% پر چلا گیا ہے۔ اب جو جب بجٹ دیا جاتا ہے ایم این اے ایم پی ایز کو، پھر اس کے بعد ایس ڈی او کو، اوورسیز کو، تو اب جب آدھا ملک کا پیسہ جو ہے رشوت پہ چلا جائے گا، اور پھر جتنے بھی ہمارے بدقسمتی سے چاہے سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس ہیں، دوسرے لوگ ہیں، جب گھر سے صبح نکلیں اور یہ سوچیں کہ آج رات کو حرام کا مال کتنا اکٹھا کر کے گھر لانا ہے۔ اچھا چوئی صاحب ایک سوال ہے میرا آپ سے، وہ ہوں گے چوئی صاحب میں حسن کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ سر کوشچن یہ ہے کہ اب تو آپ کی مسلم لیگ نواز سے جو ہے وہ راہیں جدا ہو چکی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا طارق بشیر چیمہ صاحب، چودھری صالح حسین یا چودھری شافی حسین، ان کے مقابلے میں کیا مسلم لیگ نواز نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں؟ اور دوسرا میرے سوال کا حصہ یہ ہے کہ 2013 میں تو آپ کو نواز شریف صاحب جو ہے وہ پہلی مرتبہ پاکستان کی سیاست میں لے کر آئے، انہوں نے آپ کو گورنر پنجاب بنایا، تو اس وقت آپ کی ان کی جماعت کے لیے کیا خدمات تھیں؟ دیکھیں، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہوتا ہے کہ جی نواز شریف نے مجھے گورنر بنایا، مجھے عمران خان نے گورنر بنایا تو میں ان کا بلائنڈ فالوور بن جاؤں، میں تابعدار بن جاؤں، وہ دن کہیں وہ دن کہوں، رات کہیں رات، بھئی مجھ سے نہیں ہوتا۔ تو پھر میں ان سے کہتا ہوں لے لو بھئی گورنری واپس۔ چودھری غلام حسین سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ میں تو کئی دفعہ کہا کہ بھئی مجھ سے ریزائن لے لو، جو معاملات ہو رہے ہیں ہم سیدھے رستے پہ نہیں چل رہے ہیں، اور میری مشکلات میں کوئی جو اضافہ ہوا ہے اس میں چودھری غلام حسین کا بھی ہاتھ ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ وہ جب جاتے تھے ادھر اپنے اسلام آباد میں تو گورنر ایمنسٹی میں وہاں ٹھہرتے تھے، اور یہ واحد صحافی ہے جو خان صاحب کے پاس جا کے بزار کی جو ہے باتیں کرتے تھے، اور ان کو انہوں نے دوبارہ، ورنہ اور کوئی جا کے کرتا تو اس کو تو دوبارہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں جانے دیتے تھے، تو یہ جاتے تھے۔ بزدار صاحب یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا کچھ میں کروا رہا ہوں، اور پھر بزدار صاحب کی بات جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب مانتے تھے۔ تو بھائی میری مشکلات میں اضافہ تو میرے دوستوں نے کیا، میں کیا بتاؤں کس کے پاس۔ سر میں سوال آپ کی خدمات کا پوچھ رہا ہوں، مسلم لیگ نواز کے لیے کہ انہوں نے گورنر بنایا تو کوئی خدمات تو ہوں گی نا آپ کی؟ دیکھیں، میری خدمات ان کے لیے کوئی ایسی نہیں تھی۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان کا جو ہے ان کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے گورنر بنایا۔ جب وہ ایگزائل میں تھے تو ان سے اس وقت میری دوستی ہو گئی، اچھے تعلقات بن گئے، اور انہوں نے مجھے بنایا۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ میری پارٹی کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے کوئی خدمات جو ہیں وہ نہیں تھی۔ صحیح جی، پی ٹی آئی کے لیے تو تھی نا۔ اچھا چلیں چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے، اور اس کے بعد آپ پوچھیں گے کہ آپ کا جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا رہا۔ ظاہر ہے آپ بڑے شوق سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے آپ کو اپنی پارٹی کے اندر لیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا جو بھی معاملات آگے بڑھے۔ چودھری غلام حسین صاحب کے پاس بھی کافی جو انسائیڈ سٹوریز ہیں، اور آپ کے پاس بھی، یہ سب کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک۔ چودھری صاحب، آپ کی چودھری سرور صاحب، کیونکہ اچھا کیا آپ نے یہ تھوڑا سا نا ڈیفرینشیٹ کر دیا۔ اب ہمارے پاس ڈاکٹر چودھری غلام حسین صاحب ہوں گے، اور ایک سائڈ پہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں ہمارے ڈاکٹر میں کتوں نہیں، میں پیار محبت سے بولا نا، ڈاکٹر غلام حسین تھے وہ منڈی۔ اور دیکھیں ڈاکٹر صاحب تجربے سے بندہ جو ہے نا چیزیں سیکھتا ہے، تو بندہ ڈاکٹر بنتا ہے، تو آنرری ڈاکٹر جرنلزم تو ہم اعزازی ڈاکٹر سر کہہ رہے ہیں آپ کو۔ آج کے بعد ہم آپ کو آنرری ڈاکٹر جو ہے نا اپنے جرنلزم کے اندر اور اپنے پروگرام کے اندر کہیں گے۔ اچھا چودھری سرور صاحب، آپ سے اب یہ جاننا میں چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، اس طرح سوال کر لیتے ہیں کہ نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک کی کردار کے اندر گورنر کے طور پر آپ رہے، اگر آپ سے ایک سوال کیا جائے کہ اگر کمپیریزن کریں کہ دونوں کا ایکسپیرینس شیئر کریں، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا تجربہ نون لیگ کے ساتھ کیسا رہا، اور اس کے مقابلے میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا تجربہ کام کرنے کے حوالے سے، پارٹی کے اندر جو ہے کس طرح جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی تھی اس کے اندر آپ کتنا اثر انداز ہو سکتے تھے؟ دیکھیں، میرا تو تجربہ دونوں پارٹیوں کے ساتھ سچی بات ہے کہ اتنا اچھا نہیں رہا، تو اس لیے میں اگر کہوں کہ ان کا سارا قصور ہے تو یہ بھی بات درست نہیں ہوگی، شاید مجھ سے بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ لیکن ایک بات ضرور میں یہ کہوں گا کہ آپ کسی بھی جگہ پہ پارٹی میں ہوتے ہیں یا کسی آپ آفس میں ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو پارٹی سے علیحدہ کیا جاتا ہے یا آپ کو اپنی ملازمت سے علیحدہ کیا جاتا ہے،
تو ہمیشہ آپ کو شو کاز نوٹس دیا جاتا ہے, آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ سے کیا غلطی کی ہے. تو میں تو 1.5 سال پارٹی کی ساری لیڈرشپ سے یہ کہتا رہا کہ بھئی مجھے بتاؤ تو صحیح کہ میں نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے پارٹی کے ساتھ وفا نہیں کی. تو پہلے یہ کہا گیا کہ میں تو جی علیم خان کو اپنے MNA بھیج رہا تھا, اس کو MPA بھیج رہا تھا. لیکن جب یہ پتا چلا کہ بھئی میں نے کہا خدا کے لیے یہ بات سمجھیں کہ 26 MPA جو ہیں وہ حمزہ کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے, ان میں سے 5 جو MPA تھے وہ علیم خان صاحب کے تھے, 3 MPA کھوکھر صاحب کے تھے, باقی جو تھے وہ جہانگیر خان ترین کے تھے. مجھے ان میں سے 1 MPA تو بتا دیں جس کے ساتھ میرا تعلق ہو اور میں نے ان کے پاس بھیجا. جب ان کو پتا چلا کہ یہ تو بات ہے ہی بالکل درست کہتے ہیں, میں کہا اگر میں گورنر بھی نہیں تھا, میں PTI میں تھا, میں نے سینٹ کا الیکشن لڑا اور میں نے 18 ووٹ جو ہیں اپنی پارٹی کے 30 ووٹ تھے, 18 ووٹ میں نے نون کے اور دوسری پارٹیوں کے لیے, تو جب میں گورنر ہوں تو پھر میں 5, 7, 10 ووٹ تو توڑ سکتا تھا نا. جب ان کے پاس اس کا جواب نہیں ملا تو پھر انہوں نے ایک سٹوری چلائی جو اب بھی چل رہی ہے, اور بدقسمتی سے آج کل جھوٹ بکتا ہے, سچ آدمی جو مرضی بولتا رہے کوئی سنتا نہیں ہے. اب ایک ہی بات میرے پلے پڑی ہوئی ہے کہ میں جی بزدار صاحب کا استعفیٰ لے کے 2 ہفتے اپنی جیب میں ڈال کے جی پھرتا رہا. میں نے نامینیشن جو ہے وہ نہیں کی, جس کی وجہ سے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر بننے میں یا ووٹ آف کانفیڈنس میں ناکام رہے. لیکن یہ بات جو ہے میں بار بار بتا چکا ہوں, اگر میری بات درست نہیں ہے تو PTI کی لیڈرشپ سامنے آ کے مجھے کہے کہ بھئی نہیں آپ ٹی وی پہ غلط کیوں بول رہے ہو, تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ استعفیٰ میرے پاس نہیں تھا. وہ استعفیٰ جو تھا وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پڑا تھا. میرے پاس استعفیٰ جو ہے 31 مارچ کو رات کے 11 بجے گورنر ہاؤس میں آیا ہے, اور میں نے 1 کو وہ استعفیٰ قبول کر لیا ہے, اور 2 مارچ کو میں نے وہ استعفیٰ پارٹی کا جو ہے اسمبلی کا اجلاس بلا لیا. لیکن جو بھی ملتا ہے وہ کہتے ہیں جی, اور اپنے جناب ہمارے مونس الہی صاحب بھی ٹویٹ کرتے ہیں جی نامینیشن میں ڈیلے کر دی. بھئی خدا کے لیے اپنے حقائق جو ہیں ان کو تو چیک کرو. اور اب جو مجھے اب یہ پتا چلا ہے وہ مونس الہی صاحب کے ٹویٹ سے پچھلے 4-6 ہفتے پہلوں کیا تھا, اور ایک انہوں نے کل کیا ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں چودھری صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو اپنے پیپلز پارٹی, نون اور PTI کا مشترکہ کینڈیڈیٹ بنا دوں گا. بھئی یہ کام تو باجوہ بھی نہیں کر سکتا تھا. تو میں یہ ایسی نامعقول بات, اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے جا کے خان صاحب کو یہ بات بتائی کہ چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں تینوں پارٹی کی سپورٹ آپ کے لے دوں گا, تو خان صاحب نے میری چھٹی کر دی. چلے کیا اب چودھری غلام حسین صاحب آپ سے سوال کریں گے, لیکن میں کس سے کیا کہوں, یہ میرا کامنٹ اور سوال اگر جواب بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ کس طرح کا تھا, اور چودھری غلام حسین صاحب ظاہر ہے کہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ بڑی وجہ بنی یہ بٹوین یہ جو ایک مس کمیونیکیشن کریٹ ہوئی. چودھری صاحب آپ سوال بھی کر لیں, اور جو چودھری صاحب پوچھنا چاہیں جو ہے بزدار صاحب کے حوالے سے جو بھی, تو اگر بزدار نہ ہوتا اور چودھری صاحب نہ جاتے چکر لگاتے تو پھر شاید آپ کے معاملات بہتر ہی رہتے. جی چودھری صاحب, چودھری ڈاکٹر امبلینڈ نو گئے تو میرے نال بزدار نو جڑے باہر نیرے چ بیٹھا سی او کی نا او سنجرانی دے نال, آپ نے نہیں سن لی تھی گفتگو؟ نہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے چودھری صاحب, بڑی اچھی طرح یاد ہے. تو اپنا بھی قبول کر لیا کرو نا. دیکھیں میں یہ بات اس وقت کہتا تھا جب میں گورنر تھا. جی سر, جی چودھری سرور صاحب, چودھری محمد سرور صاحب بھی اور آپ بھی اور پوری قوم. اچھا ڈاکٹر چودھری صاحب آپ تھوڑی دیر رکیں, ذرا چودھری سرور صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. میں یہ بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں, اور یہی پاکستان کی سیاست کا ڈیلیما ہے. اب بھی الیکشن آ رہے ہیں, یقینی طور پر تحریک انصاف ایک پاپولر جماعت ہے. ابھی آپ کو یا پاکستان کے عوام کو پتہ ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کو تو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے, تو ان کو پتہ ہے کہ ان کا اگر ان کی میجارٹی آ جاتی ہے تو ان کا پرائم منسٹر کون ہوگا. اگر پنجاب میں ان کی حکومت آ جاتی ہے
تو ان کا چیف منسٹر کون ہوگا، اگر نون کی حکومت آتی ہے تو ان کا چیف منسٹر کون ہوگا، ان کا یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، لوگ ووٹ دے رہے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا چیف منسٹر کون ہے، ان کا ایگریکلچر منسٹر کون ہے، اور یہی ہماری ناکامیوں کو باعث فرد واحد فیصلہ کریں گے کہ فلاں یہ جاب لے گا، فلاں یہ لا لے گا۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ میں یہ بات جب میں گورنر تھا اس وقت کہتا تھا کہ بھائی ایک آدمی موٹر سائیکل چلا سکتا ہے اور اس کو آپ ہوائی جہاز پکڑا دیں اور پائلٹ بنا دیں، اس لیے کہ پارٹی کے لیڈر نے اس کو بنایا ہے، وہ کریش نہیں کرے گا، وہ کریش کرے گا۔ آج جو پی ٹی آئی کی مشکلات ہیں یقینی طور پر عمران خان نے غلط فیصلے کیے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے ارد گرد خوش آمدی اکٹھے ہو جاتے ہیں، غیر سیاسی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ان کی مشاورت سے پھر پارٹیوں کو، ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ حالانکہ مجھے یقین مانے کہ عمران خان سے ہمدردی ہے، میں وہ اس مشکل وقت میں ہے، میری ویل وشز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں۔ میں آپ کو یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ میں خانہ کعبہ بھی گیا ہوں، وہاں پر بھی میں نے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اور پی ٹی آئی کے جو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو۔ چوئی صاحب یہ فرمائیے گا کہ 9 مئی جو لوگ کر گزرے ہیں اور 9 مئی کے والوں کو اون کرنے والی جماعت، آپ خانہ کعبہ میں بھی جا کر ان کے لیے ہمدردی رکھ رہے ہیں، تو آپ کو ریاست سے یا ریاستی اداروں سے ہمدردی نہیں ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس چلا دیا، جی ایچ کیو کے اوپر وہ حملہ کر گزرے؟ میں آپ کو میری بات سن جی، مجھے ریاست کے ساتھ 100% میں کھڑا ہوں بھائی، میں نے سوال کرنا میرا ماضی گواہ ہے، میرا ماضی گواہ ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ملک کی فوج مضبوط ہوتی ہے تو وہ ملک مضبوط ہوتا ہے، اور میں نے لیبیا میں دیکھا ہے، میں نے عراق میں دیکھا ہے، میں نے دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل کنسپریسی جب ہوتی ہے تو کسی کو اگر کمزور کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ اس کی فوج کو کمزور کرتے ہیں۔ یعنی 9 مئی کے لوگ ملوث ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تاکہ دوبارہ جرم نہ کریں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی انوسنٹ لوگ ہیں جو اس میں انوالو نہیں تھے تو ان کے ساتھ زیادتی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر محمد سرور صاحب، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے، آپ نے کیونکہ دکھتی رگ جو ہے اس کو چھیڑا ہے، تو آئی نیڈ ٹو کلیریفائی اینڈ ٹیل دی انٹائر نیشن کہ میں نے جو پچھلے کافی زندگی جو سیاست میں اور صحافت میں گزاری ہے، میں اس سے پہلے نہیں، پچھلے 10 سال کے بارے میں ایک بڑی تفصیلی کتاب لکھنے والا ہوں، اور جو شہباز شریف سے لے کے عمران خان تک، اور عمران خان سے لے کے بے نظیر یا جو بھی بڑے بڑے کردار ہیں، یا جتنے بھی چیف جسٹسز ہیں، ثاقب نثار ہوں، بندیال ہوں، گلزار ہوں، صدر ہوں، عارف علوی ہوں، آرمی چیف جنرل باجوہ ہوں اور باقی ہوں، تو میرے سے زیادہ کسی کا انٹریکشن نہیں رہا۔ لیٹ می پٹ اٹ آن ریکارڈ۔ اور میں ایک کتاب کا، اس کا ٹائٹل یہ سوچ رہا ہوں، لائز اینڈ مور لائز۔ چلیں اب سوال کریں جی۔ جھوٹ اور جی اس ملک میں اگر لوگ، یہ سرور صاحب نے تو نہیں کہا، میں آئی ایم گلیڈ کہ یہ اپنی شرافت میں ساری باتیں نہیں، اور ان کا قصور یہ ہے کہ جب نواز گورنمنٹ جو ہے یہ پاکستان میں کرپشن کے انبار لگ رہے تھے، یہ رات دن روندے رہتے تلوتے بیٹھے، پاویں سلمان غنی ہے پاویں میں ماں، کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب عمران خان کے ارد گرد جب کرپٹ اور لچے لفنگے اور ڈاکو اور چور جو ہے لوٹ مار میں لگے ہوئے تھے، یہ اس وقت بھی کرتے رہتے تھے، کیونکہ دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، شوڈ ناٹ بی ایکسیپٹیبل۔ یہاں لوگ ہمارے منہ پر روز ڈیلی جھوٹ بولتے ہیں، ہم آگے سے بس اپنی ہی کر کے چلے جاتے ہیں گھر کو۔ تو چوئی صاحب اس صورتحال چو نکلنا ہے کسی طرح کہ بس روندے پٹتے ہی رہنا ہے۔ کنسیڈرنگ سر، یہ جو سوال یہ ہے کہ جو یہ موجودہ حالات ہیں، اسے آگے بڑھنا ہے تو آپ کی نظر میں بینگ اے سیزن پولیٹیشین کیا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ واٹ از دا وے فارورڈ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وے آؤٹ یہی ہے کہ ہمیں ایگو کی پالیٹکس سے، نفرت کی پالیٹکس سے، ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کی پالیٹکس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ ہمیں اپنے جو ادارے ہیں ان کو نیوٹرل کرنا ہوگا، اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، سیاسی جماعتوں میں جمہوریت لانی ہوگی،
اور فرد واحد کے جو فیصلے ہیں ہمیشہ ملک کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، جماعتوں کے بھی نقصان پہنچاتے ہیں، ان سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی۔ دیکھیں میرے بھائی، بات یہ ہے کہ ہر کسی کے خلاف انکوائریاں ہو رہی ہیں، کسی نے فلاں کرپشن کی ہے، کسی نے کیا۔ کیا خیال ہے کہ میں نے نواز شریف کے خلاف استعفیٰ دیا، پھر میں نے عمران خان کو چھوڑا، تو کیا خیال ہے میرے خلاف انکوائریاں نہیں ہوئی ہوں گی؟ میرے خلاف انکوائریاں تو جب عمران خان پرائم منسٹر تھے اس وقت 5-6 ہوئی ہیں، لیکن کیوں نہیں کوئی چیز میرے خلاف لا سکا؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ میں تو اپنی جیب سے پیسے خرچ کرتا تھا، میں سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں۔ میں GSP+ کے لیے درجنوں دفعہ گیا ہوں یورپ میں، اپنی جیب سے کرایہ ڈالا ہے، اپنی جیب سے ہوٹل کا خرچہ ادا کیا ہے، تو ہم تو بھائی پالیٹکس میں عبادت سمجھ کے آئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بالکل بات چودھری غلام حسین کی درست ہے کہ اس کیچڑ سے اب جتنا بندہ نکل جائے گا، سیاست اتنی پولیوٹڈ ہو گئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے جو اعجاز نثار صاحب ہمارے جو CEO کلب کے ہیں، 100 CEO کلب کے چیئرمین ہیں، وہ گلاسگو گئے ہوئے تھے، وہاں 20-25 لوگوں کو میں نے بلایا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ سرور صاحب کو کیا کرنا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ سارے کہیں گے کہ سیاست چھوڑ دینی چاہیے، لیکن میں حیران ہو گیا کہ ان میں سے 25 میں سے 24 نے کہا کہ ابھی اب جو اگر انہوں نے جرت کر لی ہے تو ان کو واپس نہیں آنا چاہیے، ان کو جو بھی اپنا کوئی نہ کوئی رول ادا کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ میرے لیے بہت مشکل فیصلے ہیں، لیکن انشاءاللہ الیکشن کے بعد فیصلے چودھری غلام حسین کی مشاورت سے کریں گے۔ چلیں چودھری صاحب ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانے، اور بریک کے بعد آپ سے ہم جاننے کی کریں گے کہ اس وقت ظاہر ہے 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں الیکشن کے اندر وہ داخل ہو چکی ہوئی ہیں، اور خاص طور پر ہم جاننا چاہیں گے کہ ظاہر ہے پنجاب کے اندر موجود ہیں، اور وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ جس طرح ایک ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے، زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایکسائٹمنٹ ہے نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے، اور ان کی نظر میں پالیٹکس آنے والے دنوں کے اندر کیا کروٹ لے گی، اس کی کیا شکل نکلے گی؟ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ چودھری سرور صاحب، جو سوال آپ نے سنی لی ہے کہ محترم نواز شریف صاحب جس انداز سے آئے تھے، ایک کافی ایکسائٹمنٹ تھی، لاہور کے اندر جلسہ کیا، اور اس کے بعد سے آہستہ آہستہ ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ ایکسائٹمنٹ وہ ختم ہو رہی ہے، ابھی تک منشور نہیں آیا، ابھی تک وہ جو بیانیہ آنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں آیا۔ کل تقریر کے اندر ایکسپیکٹ ہم کر رہے تھے کہ وہ ایک 2 لائنر 3 لائنر ایک بیانیہ دیں گے، کیا وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس کی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ دیکھیں، عمران خان کی حکومت تھی، مہنگائی جی بہت زیادہ ہے، یہ مسائل ہیں تھے، گڈ گورننس نہیں تھی، بالکل درست ہے، لیکن جب آپ مہنگائی کو ختم کرنے کا نعرہ لگا کے آئے ہیں اور مہنگائی اس سے ڈبل ہو گئی ہے، GDP کی گروتھ 6% تھی وہ 0% پہ آ گئی، اور مسائل جو ہیں 16 مہینے کی حکومت اتنی پور پرفارمنس تھی، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو ان کی سپورٹ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ اب چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت آ رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ہوا کے ساتھ چلتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ان کی حکومت بن بھی جاتی ہے تو ان کے لیے مشکلات جو ہیں پارٹی کے لیے، ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی، جب تک ہم تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک بالکل صحیح چودھری صاحب فرما رہے ہیں۔ حسن ایوب نے کوئی سٹوری ایک شیئر کرنی ہے، چودھری غلام حسین صاحب کو ایکسکلوسیو انفو ہے، وہ ہم سن لیتے ہیں پھر اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں۔ جی حسن۔ اچھا، اس طرح ہے جی کہ جیسے بات ہو رہی تھی پہلے، یعنی پلان سی کی، جو PTI نے پلان سی بنایا ہوا ہے، وہ پلان سی کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں پلان سی یہی ہے کہ 9 مئی کو پارٹ 2 کیا جائے۔ تو اس مرتبہ کیونکہ میں کافی دنوں سے شور اس پر کر رہا تھا، آواز اٹھا رہا تھا، تو بات یہ ہے کہ اس مرتبہ جو ریاستی ادارے ہیں، ریاستی اداروں کا